أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر بتایا کہ ہم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. فرعون کہنے لگا اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، نشانی دکھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو ڈالا، اللہ نے اسے سانپ بنا دیا، اور جو ہی ہاتھ رکھا تو دوبارہ پھر اللہ نے اسے لاٹھی میں تبدیل فرما دیا. لاٹھی جو ہی وہ سانپ جو بنی تو دوڑی فرعون کی طرف. اب اپنی کرسی سے بھاگا اور حضرت کلیم کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، مجھے بچاؤ. یہی وہ بندہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور سانپ سے ڈر کے حضرت موسیٰ کی پناہ میں آ رہا ہے. دوسرا معجزہ حضرت کلیم نے اللہ کے حکم سے یہ دکھایا، دایاں ہاتھ بغل کے نیچے دے کے نکالتے تو پوری فضا کو اللہ کی قدرت سے وہ روشن کر دیتا. حیران ہو گئی دنیا دیکھنے والی، لیکن جس کے دل پہ تالے لگے ہوں اسے ہدایت نہیں ملتی. فرعون تھا بڑا چلاک آدمی. کچھ لوگ فنی ہوتے ہیں، حق کو چھپانا، بات کا بتنگڑ بنانا، پانی میں مدانی ڈالنا، یہ ان کی فطرتی ایک رویہ ہوتا ہے. اس کا بانی شاید فرعون تھا. حضرت کلیم علیہ السلام ہر بات بڑی خوبصورت ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ اس کا اثر ہو رہا ہے فوراً ایسا کرتب کرتا کہ میری عوام پہ اس کا اثر ختم ہو جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، جو شیاطین کے کرتب ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، اس کا اثر عارضی ہوتا ہے. جو رحمان کی طرف سے بات ہوتی ہے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے.
अब फिरौन ने देखा कि दोनों मौजे बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े मुतासिर हुए। उसने कहा ठहरो, ये जादूगर हैं, तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता है। इंसान की फितरती अमल है कि दो चीज़ों से ये बड़ी मोहब्बत करता है, एक अपने घर और वतन से, दूसरे अपने अबाव अजदाद से। उसने दोनों रवैये इख्तियार किए। तुम्हें शहर से निकालना चाहता है, बेदखल करना चाहता है, ये दोनों भाई चाहते हैं कि हम हुकूमत करें। और जब दलील में लाजवाब हुआ तो कहने लगा जो पहले गुजर गए हैं उनके बारे में जनाब का क्या ख्याल है, ताकि हजरत फतवा लगाएं और लोग कहें देखो जी अकाबिर पे फतवाबाजी कर रहे हैं। आगे भी हजरत कलीम थे, फरमाने लगे जो गुजर गए हैं उनके बारे में मेरा रब बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या करना है। बात अब की कर, तेरे पास कोई दलील है तो बात कर। बिल आखिर उसने अपने फौजी सिपाही भेजे, जाओ नगारा बजाओ, जितने माहिर जादूगर हैं बिकुल्ले साहिरिन अलीमिन, जितने बड़े बड़े माहिर जादूगर मिस्र गिरदो नवा में रहते हैं सबको बुलाया जाए। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं 60,000 पे मुश्तमिल ये जादूगरों का लश्कर आ गया है। ऊँटों पे रस्सियाँ लाठियाँ डाली हुई हैं जिसमें पारा वारा मिला के जो धूप लगे तो फौरन यूं समझ आए कि सांप चल रहे हैं। एक मेला लगता था उस कौम में, ये पुरानी ये भी चली आ रही है शैतानी करतब, उर्स मेले दंगल मंगल ये सब शैतान अपने करवाता है। आज भी जितने सच्चे वली हैं हम सब दिल से उनकी कदर करते हैं, लेकिन शयातीन ने और उनके कुछ गैर पैरोकारों ने ये ढोंग रचा रखा है कि हमने चिराग जलाना है, इसे फलां जगह पहुंचाना है, यहाँ उर्स होगा, यहाँ रीछ कुत्ते की लड़ाई होगी, यहाँ घोड़ा दौड़ाए जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब शैतान के ढोंग हैं, अल्लाह के वलियों के ये काम नहीं है। वो अगर काम करते थे तो दीन का काम करते थे। तो जो एक मेला उनका मशहूर था, उस दिन ये तय हो गई बात कि हमारा मुकाबला होगा जी। सुबह सुबह के टाइम तमाम इतलात दे दी गई, मूसा हारून अलैहिस्सलाम का मुकाबला है जादूगरों के साथ और जादूगर उनके सामने अपने फन का इजहार करेंगे, आओ सब दुनिया देखे। ओ सीटें मुकम्मल, जहाँ नशिस्तें बनी हुई थी बैठने की, अवाम तमाशबीन इकट्ठी हो गई। क्या बनता है, सामने 60,000 जादूगर मैदान में, इधर दो भाई खड़े हैं बिल्कुल सादा मिजाज सादा तबीयत, एक के हाथ में लाठी है और दूसरा हाथ से भी खाली है, लेकिन दिल दोनों के अल्लाह की तौहीद और मोहब्बत से भरे हुए हैं। तवज्जो फर्क चाहता हूँ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा इल्म क्या होता है, ये थोड़ी सी समझे बात। इल्म बहुत बड़ा खजाना है। अगर बंदे के पास इल्म हो वो भी बादशाह है, हुनर है तब भी बादशाह है। दो अगर दोनों हो तो कमाल है, वरना एक चीज लाजमी होनी चाहिए, इल्म का मुकाबला नहीं कायनात में। इल्म वाहिद वो नेमत है, बाकी सब चीजों की आपको हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म बंदे की हिफाजत करता है। बशर्ते हो वो अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल किया हुआ, कदम कदम पे रहनुमाई करता है। ये जो जादू का इल्म था, इस पे आज भी किताबें हैं, मिलेंगी आपको। फन ऐसे होता है, ऐसे वो नाक मंडा शुर करते हैं, गायब हो जाता है, ये सब फन होता है। फन हेरा फेरी होती है, धोखाबाजी होती है। इसी तरह वो आग जो जलाते हैं, इस तरह फूंक मारा और फौरन आग जल गई, ये भी कुछ केमिकल होता है जिसको जबान के ऊपर रखा जाए, जब तक पानी में रहे तो आग नहीं लगती, जो ही उसी इधर सफ पे डालेंगे फौरन आग लग जाएगी। तो बकायदा इस फन पे किताबें आपको मिलेंगी कि जादू शोबदेबाजी कैसी होती है। लेकिन आज तक तवज्जो चाहता हूँ, बड़े बड़े दुनिया में फनी लोग आए, मौजज़े पे किसी ने किताब नहीं लिखी कि मौजज़ा ऐसे सादिर होता है। तवज्जो चाहता हूँ, जादू के जोर पे, फन पे, ये वो ऐसे आंख का हेरा फेरी, ये सब करतब सिखाए जाते हैं, बकायदा इसका कोर्स होता है।
اور اس پہ کتابیں، لٹریچر ہر طرح موجود ہے، لیکچرار ہی موجود ہیں۔ اس دھرتی میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آج تک کوئی فنی صاحب علم و بصیرت نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ معجزہ ایسے ہوتا ہے، میرے پاس اس کا وجود ہے اور میں آپ کو ترتیب بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ یہ جتنی شعبدہ بازیاں ہیں اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، وہ اپنا کرتب کرتا ہے، اور معجزے کے پیچھے کس کی طاقت ہوتی ہے؟ رحمان کی۔ معجزہ، یہ ہمارے یہاں ایک محاورہ غلط استعمال ہوتا ہے، اصطلاحات کچھ غلط جب ہو جائیں پھر مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے دو گاڑیاں آمنے سامنے آئیں، درمیان میں سے موٹر سائیکل والا بندہ گزر گیا، کہتے ہیں معجزانہ طور پہ بچ گیا۔ معجزانہ طور پہ نہیں بچا، یہ اللہ کی قدرت سے بچا ہے۔ معجزے کا فقط تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کسی ولی کی کرامت میں بھی ولی کا اختیار نہیں کہ میں ایسے دودھ کو لسی بنا دوں، لسی کو چائے بنا دوں، یہ ولی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اسے بھوکا رکھے، اسے بھوکا رہنا پڑے گا، وہ چاہے تو بند قبروں میں بے موسم پھل کھلا دے۔ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اصل کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر ولی کے ہاتھ پہ یہ بات صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ کوئی انہونی بات صادر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معجزے میں خاص اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے، جادو میں چیز کی اصلیت نہیں بدلتی، دیکھنے والے کو فن کی وجہ سے سمجھ آتا ہے کہ یہ ایسے ہے، معجزے کے اندر چیز کی اصلیت بدل جاتی ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر دل پیغمبر ہیں، ہر نبی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت نے بڑی زوردار تقریر کی، 60,000، لیکن ایک مسئلہ سنیں، جادوگروں میں سے جو اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ علم بندے کو فائدہ مند ہوتا ہے، اب وہ اپنے علم فن کو جانتے تھے کہ ہمارا فن کہاں کہاں تک ہے، یہ شعبدہ بازی کہاں تک ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں بہت گہرا اثر ہوا ان کے دل پہ، سمجھ گئے کہ دلائل بتاتے ہیں یہ دونوں بھائی حق والے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں۔ لیکن چونکہ مکہ ہو گیا تھا فرعون سے کہ اگر ہم غالب آئیں تو پیسہ ویسا ملے گا، اس نے کہا صرف پیسہ، تمہیں ڈیوٹیاں لگواؤں گا، تنخواہیں آتی رہیں گی، وظائف دوں گا، میرے قریبی ساتھیوں میں ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے، ادھر دیکھو دو بھائی، ادھر 60,000 کا لشکر۔ اب وہ کہنے لگے، حضرت تقریر سے متاثر ہوئے، علماء نے لکھا ہے شکل و صورت ڈیل ڈول حضرت موسیٰ کی طرح آئے، لباس شباس پہن کے، نقل اتاری ہوئی تھی، اور جب حضرت نے تقریر فرمائی اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ اب کہنے لگے پہل آپ کریں گے جی یا ہمیں اجازت ہے؟ علماء نے لکھا ہے اتنی سی بات پہ کہ پہل آپ کریں گے یا ہمیں اجازت دیں، یہ انہوں نے سچے نبی کا دل سے ادب کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے میری کتاب کا کوئی دل سے ادب کرے یا میرے نبی کا ادب کرے، میں اسے بے ایمان نہیں رہنے دیتا، اسے ہدایت ضرور دیتا ہوں۔ جو قرآن کا بھی منکر ہو یا میرے نبی کا بھی بے ادب ہو، بھلے وہ لاکھوں دعوے کرتے رہے کہ میں ہدایت برا ہوں، اس کا اختتام بالخیر نہیں ہوگا، کفر پہ مرے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، کبھی زندگی بھر نہ کتاب اللہ کی مخالفت کرنی ہے نہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اب مسئلہ شروع ہو گیا جی، پہل آپ کریں یا میں کروں؟ حضرت نے فرمایا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ کیوں؟ حضرت ابھی انتظار میں تھے کہ اوپر سے اجازت، یہ ہوتا ہے کمال، نبی اپنی مرضی سے ایک قدم اور ایک سانس بھی نہیں لیتے کہ اپنی مرضی سے آگے کچھ کریں۔ ابھی ادھر سے اجازت نہیں آئی، جو ہی انہوں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی، پارا لگا ہوا تھا، سورج چڑھ رہا ہے، ادھر یوں لگے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، اور 60,000 بندہ ہو، ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں رسی، یوں ڈالی تو کتنے بن گئے؟ 1,20,000۔ آج چپ بیٹھن کبڑی کیلکولیٹر تھک کے بیٹھنا، رات بیچارے 1 to 1 کی طرف۔ اچھا مسئلہ بھی یہ بنا کہ سامنے جو ہی آئے نا روشنی پئی وہ سورج کی، تو فوراً وہ یوں لگے کہ او میدان بھرا پڑا ہے۔ اب حضرت کھڑے ہیں، دونوں بھائی بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں،
पैगंबर का दिल और दिमाग, ये तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर का दिल और दिमाग ये अल्लाह की रहमत के पैरे में होता है। बड़े इत्मीनान से खड़े हुए हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह कहते हैं मेरा पैगंबर आप ऐसे करें, औहैना इला मूसा अन अलक़ि असा, ऐन उसी मैदान के अंदर मुकाबले के दौरान वही आ गई और वही अल्लाह ने कहा आप भी लाठी डालें। मौला लाठी डालो, ज्यादा से ज्यादा सांप बन जाएगी, वो भी सांप नजर आ रहे हैं, मेरी लाठी सांप हकीकत में बन जाएगी, कौन फर्क करेगा? अल्लाह ने कहा आज फर्क होएगा। फवकाल हक़्क़ु व बतल मा कानू यामलून, घबराओ नहीं, आज हम हक को गालिब करके दिखा दें। आज शैतानी करतब कामयाब नहीं होगा, आज मुकाबला है, और मुकाबला जब होता है कुफर और इस्लाम का, फिर मेरी मदद हक वालों के साथ होती है। खैर जादूगर दिल से कदर कर रहे थे, उनकी चाहत थी, दिल में आ गई कि बंदे सच्चे हैं दोनों, ये वादा हो गया था पहले। हजरत ने जब तकरीर फरमाई ना तो कहने लगे अगर आप हम पे गालिब आ गए, अगर अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई जिस तरह फरमा रहे हैं, हम आपका कलमा पढ़ने में देर नहीं करेंगे। हजरत ने फरमाया ठीक है जी, मैदान गवाह है, सामने हर चीज दुनिया देखेगी। जो ही उन्होंने देखा कि हजरत की लाठी सांप बनी, और सांप भी ऐसा, फैजा या सोबान मुबीन, सांप बना फुर्तीला, इधर उधर 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 इधर, तलकफ मा याफिकून, जो कुछ मिलता था हड़प करता जाता था। एक होता है खाना चबाना, एक होता है निगलना। इसमें कोई मिसाल आपके ज़हन में? खाई जाती है रोटी, चबाओ ताकि अच्छी तरह वो हजम हो, मैदे में गड़बड़ न करे। और निगला क्या जाता है? हलवा शरीफ, हलवा शरीफ। तो जो हलवा होता है, ये कहते हैं जो हमारे मुफ्तियान खास हलवे के चैंपियन है, वो कहते हैं जी इसको दांत लगाना इसकी तौहीन है, इसमें जो देख के सटो जो मैं दांता नु पैसा दे दी। तो बहरहाल हजरत मूसा अलैहि सलाम की जो लाठी सांप बनी थी, ये खा नहीं रही थी, तल कफ यूं ही अंदर डालती और मुंह में फौरन गड़म गड़म हर चीज फारिग। अब सवाल ये था 1,20,000 वो लाठियां सांप जो नजर आ रहे थे, वो सारे खा के इसको तो मोटा मोटा हो जाना चाहिए था, उठाना मुश्किल, लेकिन उसकी जिसामत में कोई फर्क नहीं आ रहा था। ये होता है हक, उसकी जिसामत में कोई फर्क नहीं। उसी तरह है, हजरत ने हाथ रखा, दोबारा लाठी बन गई। जादूगर जो पहले कुफर पे थे, एक कदम पीछे थे, फिरौन से कहते थे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, अब फौरन सर सजदे में रख कहते हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ओ कायनात वालों हम रब्बुल आलमीन पे ईमान लेके आए हैं। कोई मुगालते में रहे कि शायद फिरौन भी तो रब कहता था, कहने लगे रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आए। अब अंदाजा लगाओ, इससे एक बात समझ आती है, इंसान भले भूल रहे जिंदगी पर, जब उसके सामने हक आ जाए, हक को सीने से लगाना ये अच्छे इंसान की पहचान है। जो बंदा जिद पे रहता है उसकी कभी कामयाबी नहीं हो सकती। ये जादूगर थे। 1 मिनट अब थोड़ा सा असर लेके बात शुरू करने लगा। एक कदम पीछे जाए तो जादूगर थे, अभी कलमा पढ़ा सजदा किया तो हजरत के सहाबी बन गए। क्या बन गए? साहबी की यही तो तारीफ है, जो ईमान की हालत में नबी को देखे या नबी उसको देखे और इसी हालत पे मरे तो उसे सहाबी कहते हैं। एक लम्हे के सहाबी जो मूसा के बने, अब फिरौन ने फिर बात का बतंगड़ बनाया। जो उसके माहिर जादूगर तर्जमान बन के आए थे वो कलमा पड़ गए। अब इससे खदशा था कि ये तो सारी दुनिया मेरे हाथ से गई। फौरन कहने लगा ठहरो, खबरदार, ये सारे मिले हुए हैं, मूसा बड़ा जादूगर है, ये उसके सारे शागिर्द हैं, ये जादूगर हमें चाहते हैं यहाँ से निकालें, खबरदार, ये इन्होंने ये क्या किया, मेरी इजाजत के बगैर मैं इनके हाथ कटवा दूंगा, मुखालिफ सिमत से पांव कटवा दूंगा, खजूर को दरख्तों पे इनको सूली पे लटका दूंगा। आगे से वो कहने लगे फक्ज़ मा अंत क़ाद, जो तेरा दिल करता है कर। जब कुफर पे थे और बात थी, अब हमने तौहीद का मजा चख लिया है। जो एक मिनट के सहाबी हैं, एक लम्हे के सहाबी हैं, एक महफिल के सहाबी हैं, वो अपने नबी को नहीं छोड़ रहे। जो मेरे नबी के सफर व हदर के साथी हैं, ये बेईमान कहता है कि वो छोड़ गए उनको। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, समझ रहे हो कि जो हजरत मूसा के लम्हे भर के साथी हैं, वो कहते हैं हमारी जानें जाती हैं तो लगी जाएं, हम न तौहीद को छोड़ेंगे न मूसा अलैहि सलाम को छोड़ेंगे। और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को देखा,
قرآن اترتا دیکھا، ان کے پیچھے نماز دیکھی، نماز پڑھی، جہاد میں شریک ہوئے، محفلوں میں شریک ہوئے، کائنات بدل سکتی ہے، پیغمبر انقلاب کے صحابہ پیغمبر کے مشن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی مدد ایسی آئی، قدرت خدا کی آپ دیکھیں، خلاصہ سنیں اور آگے چلتے جائیں گے۔ جب اس ظالم نے 60,000 وہ جو پہلے جادوگر تھے بعد میں صحابی موسیٰ بنے، اس نے سولی پہ لٹکوا دیا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں سولی پہ لٹکوا دیا۔ وہ کہنے لگے مولا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ بھی کہہ سکتے تھے ربنا انزل علینا صبرا، اللہ ہم پہ نازل کر صبر، اگر نازل ہوتا تو وہ مزہ نہ آتا۔ کہتے ہیں افرغ علینا، جیڑے بھانڈے صبر دے بھرے پے نہیں ساڈے تے گھمکا دے، اوپر سے جتنے برتن تیرے صبر کے بھرے پڑے ہیں ہم پہ ایسا صبر نازل کر، ایسا صبر کے برتن اوپر سے انڈیل دے، ہمارے وجود کا انگ انگ عضو صبر سے لبریز ہو جائے، تاکہ شہادت کے وقت ہم کہیں اور نہ دیکھیں، صرف تیری رحمت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب قدرت خدا کی آپ یہ دیکھیں، 60,000 بندوں کو جب شہادت ملی، کرسیوں مجمع پہ تماشمین جو لوگ بیٹھے تھے اس میں سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں 6 لاکھ بندے نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ 60,000 بندوں کی شہادت پہ 6 لاکھ بندوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اللہ نے یہ بات سمجھائی باطل شیاطین کرتب کرنے والے جتنے مرضی زور لگا کے آ جائیں، وقتی شور شرابہ ہوتا ہے، میری مدد حق والوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے سردار فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کی لاٹھی فوراً سانپ بنی اور ہم کافی ڈر گئے۔ یرید ان یخرجکم، چاہتا ہے بے دخل کر دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین مصر میں سے، فماذا تأمرون، پس اب کیا مشورہ ہے، کیا مشورہ دیتے ہو، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجع واخاه، انہوں نے کہا فرعون سے کہ مہلت دے حضرت جی کو بھی، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، بھائی کون تھا ساتھ؟ ہارون علیہ السلام۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور جتنے تیرے شہر حدود مملکت میں جتنے بھی جادوگر رہتے ہیں وہاں چپڑاسیوں کو بھیج، ابھی کچھ نہ کہہ ان دونوں بھائیوں کو، جلدی جلدی تو کر، جادوگروں کو بلا، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، لائیں وہ تیرے پاس تمام ماہر جادوگر، چھوٹے موٹے نہیں، جو سینئر ہیں جادوگر۔ مصر میں جادو کا بڑا زور تھا، مصر کے لوگ جادو میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ کی قدرت، وجاء السحرہ اندماج، اب دعوت دی گئی، بلوایا گیا، نگارے بج گئے، ٹائم ٹیبل بن گیا، وجاء السحرہ، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قالوا، وہ کہنے لگے ان لنا لاجرا، کیا ملے گا ہمیں اجر؟ دیکھو یہ لالچی مزاج، جب تک کفر پہ تھے تو لالچی مزاج، کیا ملے گا، کیا انعام شنام دے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے اے فرعون کوئی خرچہ پانی دے گا کہ نہیں؟ قال نعم، فرعون نے کہا جی بڑا انعام ملے گا، گھبراؤ نہیں، انعام تو اپنی جگہ پہ رہ گیا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ضرور ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، جتنے مین عہدے ہیں میری حکومت کے وہ میں تمہیں بانٹ دوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ قال القوا، اب جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت جی نے جب زوردار تقریر کی اس کا کافی اثر پڑا،
ہاں قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال اپنے عصا کو، یعنی آپ کو اختیار ہے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ڈالتے ہیں جو رسیاں وغیرہ ہم لے کے آئے ہیں، حضرت جی پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ قال القوا، حضرت نے فرمایا جی ڈالو، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، کیوں مجھے ابھی تک اوپر سے اجازت نہیں ملی۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، پھر جب ڈالی انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں، یوں لگتا تھا لوگوں کی نظر میں کہ وہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، خوف زدہ کر دیا ان کو، کیوں پورا میدان یوں لگے سانپ ہی سانپ۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، پیش کیا انہوں نے بھی بہت بڑا کرتب، پورے اپنے فن کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ فرعون کی عزت کا سوال تھا، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے بھی بھرپور مقابلہ کیا، لیکن عین میدان مقابلہ کے اندر حضرت موسیٰ پہ وحی آ گئی، کیونکہ دل دماغ اس پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ فوراً نبی پہ وحی آئی، کیا وحی آئی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، دیر کاہے کی حضرت؟ ان القِ عصاک، ڈال دو آپ بھی اپنا عصا، لاٹھی، جلدی کریں دیر نہ کریں، لوگوں پہ غلط اثر نہ پڑے۔ حضرت جی نے بسم اللہ پڑھی اور لاٹھی مبارک ڈالی، وہ فوراً سانپ بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، فوراً وہ اژدہا بن کے نگلنے لگا، سانپ جو بنا تھا فوراً نگلنے لگا۔ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا سب چیزوں کو وہ نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، ظاہر ہو گیا حق، وَبَطَلَ، اور باطل جو تھا وہ دب کر رہ گیا۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا ہر چیز فارغ ہو گئی۔ پھر کون غالب آیا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بس مغلوب ہو گئے اس موقع پر۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ہو گئے وہ خوب ذلیل و رسوا۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جادوگر غالب آئے یا حضرت موسیٰ اور ہارون غالب آئے؟ ہاں، حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام غالب آئے۔ کیوں؟ جادوگروں کے پیچھے شیطان تھا، نبیوں کے پیچھے رحمان تھا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جو ہی وہ مغلوب ہو گئے جادوگر، 60,000 بندہ ہکا بکا رہ گیا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گر پڑے جادوگر فوراً سجدے میں۔ یہ سجدہ جو ہوتا ہے یہ انتہائی عاجزی کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، شک پڑ جاتا کہ یہ فرعون کے آگے تو نہیں کھڑے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے جی ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی واضح بات، سجدہ بھی کیا، یعنی جبین بھی جھکا دی، اور زبان سے کہنے لگے جی ہم رب العالمین پہ ایمان لے کے آئے۔ ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی تھی، کون رب العالمین؟ کہتے ہیں جی رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو رب ہے ہارون علیہ السلام کا۔ ایک تھوڑی سی توجہ چاہتا، آج دنیا کے اتنی بڑی جماعت کافروں کی، اتنی بڑی جماعت مشرکین کی، اتنی بڑی جماعت فلاں فلاں کی، ادھر 2-4 بندے ہیں، کدھر جائیں؟ اللہ کہتا ہے میدان میں 60,000 جادوگر، حق والے 2 تھے، مدد زیادہ کے ساتھ آئی ہے یا حق والوں کے ساتھ آئی ہے؟ ہاں، کثرت کو دیکھ کے جنت والا راستہ نہ چھوڑو، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ سادہ مثال دوں، جانا تھا ملتان، ایوب چوک سے 5 بندے ملتان کے راستے پہ مڑ گئے، اور باقی جو تھے 95 وہ چل پڑے فیصل آباد والے روڈ پہ۔
اب جاہل بندہ کوئی یہ دیکھے جو 95 ادھر جا رہے ہیں میں بھی ادھر جاؤں، جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا 5 صحیح راستے پہ ہیں اور یہ 95 غلط راستے پہ ہیں۔ محترم سامعین، کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں جماعت چھوٹی ہے یا بڑی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کس کے پاس ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میدان بدر میں صحابہ کی تعداد 313 ہے، کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ اگر تعداد کو دیکھا جائے پھر تو کافر زیادہ ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم ایمان کی حرارت کو دیکھتے ہیں، کون ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ چلیں جناب، فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے ہم ایمان لے کے آئے حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر۔ جاگ رہے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ خیر ہے۔ قال فرعون آمنتم بھی، کہا فرعون نے تم ایمان لائے ہو اس پر۔ دیکھو کتنا بات کا ختم کر، فوراً اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ تم ایمان لائے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو، مجھ سے اجازت تو تم نے نہیں لی۔ او بے وقوف، تجھے کیا پتہ ایمان کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سنے دی میری بھی بلا اجازت لے نہیں پاؤں دی ہے چلے ہو ایک اور فرعون دا مزاج کہتا ہے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ ایک سازش ہے تم سب نے کی ہے فی المدینہ، اس شہر مصر کے اندر، لتخرجوا منہا، تاکہ بے دخل کر دو اس سے اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس جلدی تم اس کا نتیجہ جان لو گے۔ یہ موسیٰ تم علیہ السلام اس کے ساتھ تم ملے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ تم نے مل کے کیا ہے۔ اچھا اب لال پیلا ہو گیا، کرسی جا رہی تھی، کہنے لگا لہو قطعن ایدیکم، میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے۔ کیا مطلب؟ دایاں ہاتھ کٹواؤں گا، بایاں پاؤں کٹوا دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر سولی پہ چڑھا دوں گا تم سب کو، تاکہ تم عبرت کے نشان بنو۔ اچھا بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، قالو، وہ جو اب صحابی بن گئے، چند لمحوں کی زیارت ہو گئی حضرت کلیم کی، اب توحید کا مزہ آیا، خدا کی قسم یہ شارگ سے اوپر رہے، مسئلہ توحید سے کڑوی بات کوئی نہیں، جو ہی شارگ سے نیچے اتر کے دل میں گھر کر جائے اللہ، پھر اس سے میٹھی چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ فوراً کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کے اپنا مزہ ہے، اللہ ہم سب کو کامل درجے کا عطا فرمائے۔ اڑتے ہوئے پروانے شعلوں کو ہوا دیں گے، اڑتے ہوئے پروانے شعلوں کو ہوا دیں گے، قاتل کو شہادت کے آداب سکھا دیں گے۔ ظالم کہنے لگا ہم شہید کر دیں گے، مار دیں گے۔ آگے سے اصحاب موسیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اب ہمیں موت و حیات کی تفریح کی کوئی پرواہ نہیں، زندہ ہیں بچ گئے تو حاضی، مر گئے تو شہید۔ سبحان اللہ، اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توحید والا میٹھا میوہ عطا کر دیا ہے۔ دوستو کتنی خوشی ہو گئی، ان کو یوں لگتا تھا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی تھی ان کو کہ اس کے پیچھے جنت نظر آ رہی تھی۔ ساری کامیابیوں کا راز ہی اللہ کی توحید کے اندر ہے۔ چلیں جناب، وما تنقم منا، اور نہیں تو بدلہ لے رہا ہم سے۔ اب اندر سے بات نکالی، فرمانے لگے اب تو اور کوئی بدلہ ہم سے نہیں لے رہا، کس چیز کا تجھے ڈر لگ گیا ہے، کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اپنے رب کی نشانیوں پر۔ یہی تجھے دکھ ہے کہ ہم نے توحید کو کیوں مانا، حضرت کلیم کی رسالت
کو کیوں مانا؟ لما جاءتنا جب کہ آئی وہ نشانیاں ہمارے پاس حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ذریعے، اب وہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر برتن صبر کے، ہمارے وجود کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہ جائے جہاں صبر نہ آئے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے شہادت کے وقت تکلیف زیادہ ہو، کہیں ہم ایمان والی نعمت سے معروم نہ ہو جائیں، تیری طرف سے صبر کے پیمانے اور لباس آ جائیں گے، آسانی سے ہماری روح تیرے تک پہنچ جائے گی۔ کمال ایمان کا مزہ، سبحان اللہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر کے سارے بردن، وتوفنا مسلمین، موت دینا ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی ہم مریں تب بھی تیرے ہی بن کے مریں، سبحان اللہ۔ وقال الملو من قوم فرعون، تو سمجھ گئے مسئلہ، جو چند لمحوں کے صحابی بنے کلیم کے وہ میدان نہیں چھوڑ رہے، اور جنہوں نے 23 سالہ میرے نبی کی رفاقت حاصل کی ہے وہ کیسے میدان چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ فقط اس کا یہ دھوکہ ہے، ہائے حسین وا حسین، نہ ان کا دوست نہ ابو بکر کا دوست، یہ سارے دین کا دشمن ہے، بے ایمان۔ کہتا ہے نعوذ باللہ 4 بچ گئے، باقی 1 لاکھ میں سے زیادہ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے۔ نقل کفر نہ باشد، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں وہ تو جانے دے دیں، اور مصطفیٰ کے صحابہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کائنات بدل سکتی ہے، آسمان و زمین تبدیل ہو سکتا ہے، جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہیں وہ کائنات ساری ختم ہو سکتی ہے، صحابہ کے دلوں سے ایمان کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ بہت عظیم جماعتی، خدا کی قسم میرے نبی کے صحابہ بھی کمال کے تھے۔ وقال الملو من قوم فرعون، جاگ رہے ہو؟ اچھا خیر، جس ٹائم تھکو نا بس دسو دعا اتھوں کرے سو انشاءاللہ، تھوڑا جا پڑھ دیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وقال آیت پڑھ دے بے سونا جیتے تسی اب تو سٹاپ انشاءاللہ۔ آج نہیں تھا، آج کی وجہ بیٹھے بڑے فرش سٹارٹ ہو گئے نا ویلے نا۔ ہاں اے گل ٹھیک ہے، سٹارٹنگ چارجنگ ویلے نہ تھی گئی ہے، میں آ کے براتی ہوں کچھ تک کھانا نہ ایک بھی ہوتا نا بعض ہوگا۔ وقال الملو من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے جو فرعون کی قوم میں سے تھے بڑے بڑے، اچھا جو ہوتے ہیں نا چیلے چمچے چا چوا کے مراوڑ والے، یہ جو آگے پیچھے تھے فرعون کے، وہ یہ غلط بندے کو غلط مشیر بھی لے کے ڈوبتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں مطالعہ کریں، یہ کچھ اچھے لیڈروں کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، ہمیشہ ان کے مشیر اچھے ہوتے ہیں تو لے کے آگے چلتے ہیں، جدوں بھی بندے ڈوبین دیں اپنے ہی ڈوبین، وہ بندہ ڈوب رہا ہو نا جو اس کو نکالنے کے لیے جائے اور سب تو پہلے وہی دوڑ دیتا ہے، با میرا پتر تو آیا نا میں بچانے واسطے، پہلا نمبر تو دے رہا ہے اور میں ڈوبا نہ ڈوبا تو میرے نام لے اسے، اللہ اکبر۔ اس وجہ سے بندے کو اپنے مشیروں پہ خاص نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے مشورہ دے رہے ہیں، یہ بچوں کا شعور تو نہیں، وہ تو سنہری کپسول تو زہر ٹھوکی بدے ہوا۔ چلیں جی فرمایا وقال الملو من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے جو فرعون کی قوم میں سے تھے، کیا کہنے لگے؟ اتذر موسیٰ، کیا چھوڑے رکھے گا تم موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، یہ کہ فساد پھیلائیں وہ ملک میں، اس کو کیوں نہیں مارتا؟ یہ اشارہ تھا ان بھائیوں دونوں کو قتل کیوں نہیں کرتا؟ جتنے اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے ایک بار قتل کر دے، نہ موسیٰ رہے گا نہ توحید کا چراغ جلے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ توحید کا چراغ اس کو جلانے والا تو اللہ خود ہوتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ان کو کیا خبر تھی جو فرعونی تھے کہ کس طرح یہ توحید کا چراغ جلتا ہے۔ اب کہنے لگا وقومہ، اس کی قوم کو کیوں تو نے چھوڑ رکھا ہے، لیفسدوا فی الارض، یہ کہ یہ فساد پھیلائیں ملک میں، نعوذ باللہ، بے ایمان
ایمان کہنے لگے یہ توحید کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کیا چھوڑ دیں اے فرعون ہم تجھے اور جو تیرے معبود جن کے متعلق تو کہتا ہے کہ ان کو پوجا کر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اپنی مورتیاں بنوا کے کہتا تھا اسے پوجا کرو جہاں بھی تمہیں ضرورت پڑے میری مورتیوں کو سجدہ کیا کرو میں تمہاری مشکل کے لیے آ جاؤں گا کہا آج کے پیر گدی نشین ان کی بھی تصویریں ملتی ہیں یہ گھر میں لگاؤ دکانے میں لگاؤ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برکت آ رہی ہے اور میرا نبی فرماتا ہے جہاں پہ تصاویر اور کتے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایک بڑے میاں تھے میرا تو وہاں بہت ساری محفل لگی ہوئی تھی تو ایک بندہ آ گیا وہ بیچارے بزرگ تھوڑا سا اونچا سنتے تھے اس نے نام پوچھا آپ کا نام کہا سگے میرا کیا کہتا تھا سگے سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو کہتا ہے میں میرا کا کتا ہوں تو وہ ادھر ایک اور بندہ سمجھدار بیٹھا تھا وہ بابا جی پوچھے نام بتاؤ وہ کہتا سگے میرا اس کا یادا میں میرا دا کتا اس پھد لیا اس کا میں کتا تھوڑا کیا اس کا الو دا گانا تو فارسی جا کے میں ترجمہ کیتا میرا ایک گناہ ہے اللہ معافی تو ادھر یہ کہتا ہے میں مدینے کا ساگر میں مدینے کا کتا میں باؤ صاحب کا کتا میں پیر جلانی کا کتا میں آکھے جڑے مدینے کتے راندے آن اللہ دے نبی صاحب آکھے ڈانگا پھدو تیرا نہ کڈو ہاں اتھے جڑے مدینے میں راندے آن انہاں کو کڈوا دیتا ہے تے اے جڑے چینہ دے بڑے ودے یہ دے وائیں سکدے اللہ معاف فرمائے اللہ نے انسان بنایا یہ کہتا ہے میں کتا ہوں جب قرآن کو دیکھا گیا تو قرآن کہتا ہے گھبراؤ نہیں جو توحید اور نبی کا راستہ چھوڑے وہ ان سے بھی بدتر ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اللہ کہتا ہے جو حق سے غداری کرے میں اس کی مثال دیتا ہوں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے جیسی ہے ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس اسے چھوڑ دے تب بھی ہامتا رہے گا لالچی مزاج ہے مشرک کا کام ہی ایسا ہے لنگر منگر کے پیچھے بھاگتا ہے موید کہتا ہے جو مل گئی سبحان اللہ نہیں ملے گی تو بادشاہ کے دربار میں جب جائیں گے تو خود ہی وہ سیراب کر دے گا مشرک جو ہوتا ہے یہ لالچی مزاج ہوتا ہے اسے اپنے پیٹ سے غرض ہوتی ہے اور مومن یہ چاہتا ہوتا ہے کہ مجھ سے کون راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے چلے جناب تو کہنے لگا یہ چھوڑ دیتا ہے تو ان کو کیوں جلدی کر قتل کر اب آگے سونے مسئلہ قال سنقتل ابناءهم اس نے کہا کہ البتہ ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءهم اور زندہ رکھیں گے بنی اسرائیل کی عورتوں کو کیوں وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں پیچھے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ فرعون کو خواب آیا تھا آگ نکل رہی تھی بنی اسرائیلیوں کے گھر سے شعلے آ رہے تھے فرعون کے دربار کی طرف تو نجومیوں نے کہا تھا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہے یہ سب کہانی ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو اب بچے قتل کروانے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا اصل فرعون کا مقصد یہ تھا ان کی جمعیت ختم کرو ان کے بچوں کو قتل کر دو آج یہ بچی ہیں کل جوان ہو کے جماعت بنے گی اور ہمارا نشان مٹا دے گی یہ تھا فرعون کا مطلب یہ بھی دلیل ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی عزت کے بعد کہنے لگا ہے کیوں نہیں ان کے بچوں کو ہم قتل کروائیں گے ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے یعنی بچیاں وہ گھروں میں برتن دھوئیں گی جھاڑو لگائیں گی قال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی اپنی قوم سے حضرت کہنے لگے گھبراؤ نہیں کچھ نہیں ہوگا جو اس نے کرنا تھا کر لیا ہے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کیا کرو استعینوا باللہ اب مدد مانگو تو صرف کس سے یہ ہے نبی کا طریقہ کار یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ مشکل آئے تم کہنا یا موسیٰ المدد یا موسیٰ ہارون حضرت کہنے لگے نہیں جب مشکل آئے استعینوا باللہ تم نے مدد حاصل کرنی ہے کس سے یہ ہے انبیاء کی دعوت وَاسْبِرُوا اور صبر کرتے رہنا یعنی ثابت قدم رہنا کیوں ان الارض للہ بے شک ساری زمین کا مالک کون ہے
اللہ کریم یہ جو مرضی کرتے رہے، اب مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، وارث بنا دیتا ہے اس کا جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہے متقی لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں، آخری بہتر انجام انہی کے لیے ہوتا ہے۔ قالوا، اب قوم والے رونے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا، کہنے لگے ہمیں اذیت دی گئی حضرت آپ کے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور تیرے آنے کے بعد، جب تک آپ نبی نہیں بنے تھے یہ ظالم اس وقت بھی ہمارے بچوں کو قتل کراتا تھا، آج آپ نبی بن چکے ہیں پھر دھمکیاں لگوا رہا ہے۔ قَالَ عَصَىٰ رَبُّكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب، اَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نئے بنائے تم کو اس زمین کا۔ گھبراؤ نہیں، اب اس کے دن جتنے بھی ہیں گنے جا چکے ہیں، اب اس کا نشان مٹنے والا ہے، اب انہی کے محلوں کی چابیاں اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی کام رک نہیں پاتا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ اگر بندہ غریب ہے پھر پیسہ مل گیا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے، اب یہ متکبر بنتا ہے یا عاجز بن کے رہتا ہے۔ اس بندے کو میرا بھائی عزت سدا بہار ملتی ہے جس کے پاس پیسہ عزت بڑھتی جائے اور وہ زیادہ جھکتا چلا جائے، ورنہ بندہ اگر 4 پیسے آئے اور بندہ اپنی اوقات سے باہر نکل گیا ہے، یہ چند دنوں کا عروج ہے، پھر ایسا زوال آئے گا کبھی عروج نہیں ملے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی مستفید ہوں، جتنا اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے، اتنی عاجزانہ زندگی گزارو گے، اس کے اثرات آپ کی نسلوں پہ بھی اچھے رہیں گے۔ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ مبتلا کیا ہم نے آل فرعون کو۔ اب اللہ کو غصہ آیا، اچھا تم یہ پلاننگ بنا رہے ہو کہ موسیٰ کو قتل کرو علیہ السلام، اس کے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرو، آؤ توڑے نہ موکلے دیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ مبتلا کیا ہم نے آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، کئی سال قحطوں کے اندر، قحط سالی آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، بارشیں بند، فصلیں نہیں ہو رہی، بڑے پریشان۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو پیداوار کی کمی کر دی، چند سالوں کے اندر قحط سالی آ گئی، کیوں دی؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آئی ان پر خوشحالی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے ہیں جی ہم اس خوشحالی کے زیادہ مستحق تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ان کو کوئی سختی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے یہ نحوست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے ساتھیوں کی، کتنے بڑے بے ایمان، کرتوت اپنے غلط تھے، جب تکلیف آتی تو کہتے یہ حضرت موسیٰ کی نحوست ہے اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو در حقیقت ان کی نحوست کا اللہ کو اچھی طرح علم ہے کہ مشرک کی وجہ سے یہ نحوست ہے۔ مشرک ایک جگہ پہ ہو، 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کی وجہ سے نحوست آتی رہتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی عزت کا دشمن ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
यालमून, मगर उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते कि ये कौन किसकी वजह से गुनाह आ रहा है, किसकी वजह से ये सजा मिल रही है। वक़ालू महमा तातना, और उन्होंने कहा जो कोई भी तू लाएगा बिही मिन आयतिन, कोई भी निशानी मौजज़ा हमारे पास है मूसा तू लेके आएगा, लितस्हरना बिहा, ताकि हम पर जादू करे। देखो कितने बड़े बेईमान हैं, जादूगर खुद लेके आए। अब पैगंबर को कहने लगे तू जो भी मौजज़ा लेके आता है उसके जरिए तू हम पे जादू करना चाहता है। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, नहीं है हम तुझ पे ईमान लाने वाले। कितने जिद्दी मिजाज है, जो भी तू मौजज़ा लेके आएगा हम तेरा कलमा तो नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये जिद लमनी ने ते आओ पेड़े चावन जो मुक लेंदे थोड़े नाल। फअरसलना, जाग रहे हो, फअरसलना अलैहिम तूफान, फिर भेजा हमने उन पर तूफान, बारिश आ गई कसरत के साथ। 8 दिन तक अंधेरा भी रहा, मुसलसल बारिश भी रही, ये कंधों के बराबर घरों के अंदर पानी पानी हो गया। अब कहने लगे हजरत अल्लाह से कह ये बारिश खत्म करे हम तेरा कलमा पढ़ेंगे। हजरत ने दुआ फरमाई, बारिश थम गई। पढ़ो, मैं पढ़ते हाल तक मशवरा करे थे बदे। वल जराद, जब दूसरी बार जिद की तो अल्लाह ने टिड्डियां भेज दी, टुक 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 टुक, जहां जहां वो कपड़े रखते खा पी जाती, जो चीज पड़ी होती। हजरत जी ये तो हमारी चीजें तबाह कर रही हैं, अल्लाह से कहो ये टिड्डियों से जान छुड़ाए, हम आपका कलमा पढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, टिड्डियों का अजाब टल गया। कहने लगे हम नहीं मानते हो। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठहरो, वल कुमला, अब जुएं आ गई। जुआ वेखनी उन्हें तो सूफी दे सिर चो बैठा के मर गया। चलो अल्लाह अकबर। वल कुमला, और फिर जुएं जुएं, जो देखता था फिरौनी हाथ डालते चेहरे पे जुएं, आगे पीछे जुएं, ये लगता ठेका की तो है। अल्लाह अकबर। इस तरह जुएं हजरत से कहने लगे हजरत ये तो ले दे के बैठ गई हैं जुएं, हमारा खून चूस गई हैं। और 2 चीजें बंदे का खून चूसती हैं, एक तो गई जुएं और सवानी मच्छर। बाबा जी माजरत फरमाया वल कुमला, 2 शिकिया तो बंदे का खून चूस दिया। एक मजेदार बात, औरतों का खून जुएं चूसती हैं और औरतें मर्दों का खून चूसती हैं। इंतकामी कार्रवाई कर दी है। अल्लाह माशाअल्लाह, खुशखबरी के लिए करो। फरमाया वल कुमला, और जुएं जो हैं हजरत इनसे हमारी निजात करवाओ, अल्लाह से कहो कि ये जान छोड़ जाए हमारी। हजरत ने दुआ फरमाई, जुआ तो जान छोड़ गई। लेकिन वो मुहावरा ठीक नहीं, जो मजा टेंडे न शहर न पेंडे न बेचारियां जा मिलने बमड़ रमड़ती मौजा कर। फरमाया वज़फ़ा दिया, और मेंढक आ गए, जहां देखते फिरौनी मेंढक ही मेंढक। अब जिधर पानी खाना खाने लगते साथ मेंढक आ जाते। हजरत अल्लाह से कहो इन मेंढकों से जान छुड़ाए, हम कलमा पढ़ेंगे। हजरत ने दुआ की, मेंढक खत्म। अब कहने लगे फिर नहीं मानते, अब एक और अज़ाब, वद्दमा, फिर खून ही खून, जो ही पानी पीने लगते खून। अब कहते बनी इसराइली को तू गिलास मुंह लगा ना, अंदर डाल के मुंह पे, उधर इधर मेरे मुंह में आए, वो इधर डाल के जो ही फुहारा मारता इसके मुंह में रहता तो पानी आगे जाता तो खून बन जाता। अल्लाह कहता है जो मेरे साथ मुकाबला करे वो कहां तक जाएगा। आयात मुफस्सलात, ये जुदा जुदा निशानियां सब अपने अपने कितनी तरह का अज़ाब था जी। एक पहले नंबर पे तूफान, बारिश 8 दिन तक रही, एक टिड्डियां आ गई 2, जुएं आ गई 3, वज़फ़ा दिया मेंढक आ गए 4, और इसी तरह खून आ गया 5, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बनी, ये भी तो मौजज़ा था। वो कितनी 6, और उनका हाथ सफेद हो जाता था। कितने हो गए 7, और तौरात का मिलना ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। कितने हो गए 8। एक और रांदा पत्नियों के है। फस्तकबरू, फिर भी वो तकब्बुर करते रहे। वकानू कौमम मुजरिमीन, और वो थे ही पुराने मुजरिम। वो भी तो एक बहुत बड़ी निशानी थी जो अल्लाह ने बहरे कुलसम से क्या करवाया था, लाठी मरवा के क्या बना दिए 12 खुशक रस्ते।
وَلَمَّا وَقَالِهِمُ الرِّجْزُ، اور جب آتا ان پر کوئی بھی عذاب، یہ جو ابھی پیچھے پڑے ہیں یہ وقفے وقفے سے آتے رہے، جب بھی کوئی عذاب آتا قالوا یا موسیٰ، کہتے اے موسیٰ ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یہ ہے شرعی طریقہ، زندہ نبی سے ولی سے دعا کرانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ وفات شریفہ کے بعد اب اس سے دعا کرانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس نیک بندے ولی بزرگ کی اب درجات کی بلندی کی دعا کی جائے گی۔ تو کہنے لگے حضرت اپنے اللہ سے دعا کر بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہوا تیرے ساتھ کہ تیری دعائیں قبول کرتا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کر دیا تو نے ہم سے عذاب، یعنی اللہ سے کہے کہ وہ عذاب یہ ختم کر دے، اگر یہ عذاب ٹل گیا لنؤمنن لک، ہم ضرور ایمان لائیں گے حضرت تیرے اوپر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ضرور جانے دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ دو عنوان تھے حضرت موسیٰ کے آنے کے، ایک تو توحید کا مسئلہ، دوسرا بنی اسرائیلیوں کی رہائی۔ کہنے لگے یہ عذاب ٹل جائے ہم دونوں کام کریں گے۔ جو چاہتا ہوں فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب، کس وجہ سے؟ حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ نے عذاب ختم کر دیا۔ الی اجل ہم بالغوا، ایک خاص مدت تک جس تک انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، وہ فوراً اپنے وعدے توڑنے لگے۔ جس طرح ایک عذاب ٹل جاتا، اب چاہیے یہ تھا کلمہ پڑھتے لیکن نہیں پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں جی اور عذاب آئے، فانتقمنا منہم، پھر بدلہ لیا ہم نے بھی ان سے۔ کیا بدلہ لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں دریا میں۔ کدھر غرق کیا؟ دریا میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے اس سے غفلت برتنے والے۔ یہ دریا میں جو ڈوبے تھے نا، ایک منظر ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 90 ہے۔ 90 جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھیں آیت کریمہ کا نمبر 90 ہے، سورۃ یونس 11واں پارہ ہے۔ 11واں پارہ کے آخر میں ملیں گی آپ کو، 198 نمبر صفحہ ہے، ماشاءاللہ 198 صفحہ نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے بندے کو کہ اب 10ویں پارے میں ہے تو یہاں تک 10واں پارہ ہوگا، ایسے اب 15واں پارہ ہے تو یہاں تک ہوگا، یا اس طرح سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے۔ یہ ایک عنوان چلے گا انشاءاللہ، 11ویں پارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام، ادھر سے فرعون کا لشکر۔ ایک خطیب صاحب جذبات میں آ گئے، کہنے لگے ایک منے موسیٰ علیہ السلام دیا فوجاں، ایک منے فرعون علیہ السلام دیا فوجاں، اس کا دو علیہ السلام میں لڑائی کری شہری۔ تو فرمایا ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہی پہنچے نا اس بحر کلزم پہ تو کچھ ساتھیوں نے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت مارے گئے، وہ سامنے دیکھو فرعونی آ رہے، اتنا بڑا لشکر۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، حضرت کے اوپر وحی آ گئی، میرا پیغمبر لاٹھی مارو نا پانی کی کمر پہ، فوراً 12 خشک راستے بنا دیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، فوراً ادھر پیغمبر نے لاٹھی ماری اور اللہ نے 12 خشک راستے بنا دیے، اور ادھر دیواریں بھی پانی کی بن گئی۔ اب لگے دوڑنے، حضرت دوسرے کدھر گئے، گمورے کھٹا ہوا اللہ روا کو ان جو سوراخ ہوتے ہم دوسروں کو دیکھ رہے، ہلکے کی تھوڑی سی پیچھے سے روشنی آ رہی، یہ تو بھاگو بھائی بھاگو، فرعونی چڑھا ہے۔ جو ہی کنارے لگے نا، 25ویں پارے میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا کہ اب میرے ساتھی گزر گئے ہیں، اب میں لاٹھی مار کے یہ پلے ختم کر دوں۔ اللہ کا ٹھہرو، ادھر ہی تو کام بتانا ہے دنیا کو۔ راستے وہی ہوتے ہیں، برے لیڈروں کے پیچھے جو چلتا ہے وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، ان کے پیچھے والے بھی ڈوبتے ہیں۔ جو حق والوں کے پیچھے چلتا ہے، حق والوں کو میں خود کامیاب کر دیتا ہوں، ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی کامیاب کر دیتا ہوں۔ وہی راستے حضرت کلیم ان کے ساتھ
नजर आ जाए फिर कलमा पढ़ने का फायदा नहीं है। ये फिरौन भी मान गया आखिरी वक़्त कि कलमा जो तौहीद है यही निजात का सबब है। अंदर से उसका दिल मानता था, जिद और कुर्सी का नशा था, तभी तो नहीं पढ़ रहा था। अब जब उसने कलमा पढ़ा, आगे जरा सुना अगली आयत, अल्लाह कहते हैं आल आना तकड़ा थी ना हुण काबू हो ना हिको सट लगी अपने आप को रब कहलवाता था। आल आना अब कहता है वकदा सही था कबलो, हालांकि ना फरमानी करता रहा तू पहले, वकुन्त मिनल मुफसिदीन जबकि था तू बड़े फसादियों में से। अगली आयत भी सुना, फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका, आज बचाया देंगे हम तेरे बदन को। हाँ, ये दो तरीके होते हैं। आम तरीका ये होता है बंदा डूबे, उसकी डेड बॉडी को नीचे ले जाते हैं, रूह निकल जाए, डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। लेकिन फिरौन को अल्लाह ने पानी के ऊपर रखा ताकि बनी इसराइल अपनी आंखों से मंजर देखते रहे, वो डूब रहा है, वो डूब रहा है, वो डूब रहा है। अल्लाह कहते हैं आज तेरे बदन को हम बचाएंगे। दरिया से कहा पैर निकाल दो ताकि दुनिया इबरत देखे, तमाशा देखे। लितकूना लिमन खल्फका आया, ताकि बने तो बाद वाले आने वाले लोगों के लिए इबरत और निशानी। आज भी उसका मिस्र के अजैब घर में पड़ी है डेड बॉडी, इबरत का निशान बना हुआ है। अल्लाह कहते हैं जो तौहीद से टकराए 300 साल तक हमने उसे लंबी उम्र दी, लेकिन जब मैंने पकड़ा तो कोई छुड़ाने बचाने वाला न था। इन्ना कसीरम मिनन्नास, बेशक बहुत सारे लोग अन आयातिना लगाफिलून, हमारी निशानियों से गाफिल हैं। सुनो कैनात वालों, अब फिरौन भी कहने लगा मैं तौहीद को मानता हूँ, लेकिन जब मौत के आसार नजर आए उस वक़्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर उससे पहले पहले मेरे कलीम की मान लेता तो मैं उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता। ये बरकत हैं तौहीद के। एक बार जब बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम कबूल करता है, चाहे 80 साल 90 साल 120 साल बुजुर्ग हो, उसके सारे पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। इतनी बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है मसला तौहीद वाले जुमले के अंदर। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ते रहा करें तन्हाई में। और जिसके आखिरी वक़्त ये ज़बान पे जुमले जारी हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिलल जन्नत, ये हर एक दिन ही जारी होंदे, ये उस टाइम जारी होंदे ने दिलो गल ओदा ही पहले बनी बदी हो। इंसान की मौत के वक़्त वो ज़बान पे चीज़ें आती हैं जो ज़्यादा दिल पे असर कर चुकी होती हैं। अगर वो इंसान को कैसे पता चलेगा कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है या पैसे की। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मरहल आते हैं, मसलन अल्लाह न करे शार्ट वार्ड लगी, आपको कोई ऐसा झटका लगा कि आप परेशान हुए। अब देखना है कि मुंह से क्या निकलता है, हाय पैसा, हाय मेरी वाइफ, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी अम्मी, हाय मेरा अबू। ना, अब अगर मुंह से निकलता है अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अचानक किसी ने डराया या कुछ हुआ, आपके मुंह से जुमले अल्लाह की तौहीद पे निकले, समझो अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया है। क्योंकि जो चीज़ दिल में होती है मुश्किल वक़्त वही ज़बान पे आती है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई इंशाअल्लाह आखिरी वक़्त सजना दी मोहब्बत के जुमले होंगे, और इधर जुमले होंगे उधर जन्नत इंतजार में होगी इंशाअल्लाह। जिस बंदे को आखिरी वक़्त जुमले नसीब हो जाते हैं वो तभी होते हैं जब दुनिया में उसने कुछ बना रखी होती है, वरना मशहूर जुमले क्या है की तहकीक बेहतर जाने कहाँ तक है, एक इबरत के लिए है। कहते हैं एक बंदा कुछ चीज़ें बेचता था 10 रुपए 10 रुपए, तो सारी ज़िंदगी न नमाज न रोज़ा न कभी जुमा न कभी ईद, बस उसी में लगा रहता था। तो मरते हुए भी उसके मुंह से निकलता 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, इसी हालत में दुनिया से चला गया। इंसान को रिज़्क़ का मुतलाशी रहना चाहिए, रिज़्क़ हलाल का। उसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना कि मैं बस रात दिन लगा रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। इंसान को मेहनत से पैसा नहीं मिलता, पैसा अल्लाह की रहमत से मिलता है। अगर सबसे ज़्यादा अमीर तरीन होते तो जो सारा दिन धूप में जलते हैं मजदूर, इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता। क्यों? जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी वो नहीं करते। इसके पीछे इंसान के आमाल का बड़ा असर होता है। कल जो दो मैंने जुमले अर्ज़ किए थे ना शाम की दरस में, पूरे दीन का वो खुलासा है। ईमान कामिल अल्लाह पे और तकवा परहेज़गारी
गुनाहों से नफरत, बावुज़ू रहा करें, थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार किया करें, चाहे 2 मिनट 5 मिनट तन्हाई में बैठ के अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह। इसका मतलब या अल्लाह मैं गुनाहगार। इसका तरीका आसान बताऊं, ये मोबाइल पड़ा था, मसलन भाई फजल रहमान का, अचानक किसी ने उठाने की कोशिश की और भाई ने देख लिया। अब वो थे और एक वो उठाने वाला था। अब वो कहता है यार बस शैतान ने धोखा डाला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप किसी को बताएं नहीं, मेरी इज्जत नफ्स का मसला है। अब जो माफ़ी मांगने का तरीका होगा ये हट के होगा, रस्मी नहीं होगा, वो दिल से होगी, अगले बंदे पर असर होगा कि यार अब ये दिल से गलती का इतराफ़ कर। असल अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का मतलब ये है अल्लाह मैंने जो गलतियाँ कर रखी हैं तो मुझे जानने वाला है, पूरी गिरफ्त रखता है, मेरी पेशानी के बाल तेरे हाथों में है, जिस टाइम तू चाहे मुझे पकड़ सकता है, मैं माफी चाहता हूँ मौला। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मौला तेरे बगैर मेरा कौन है, मेरी 20 गलती हैं, कुछ मुझे याद है, कुछ मैं भूल गया हूँ, तुझे कोई चीज़ भूली हुई नहीं है, तू अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमा दे। जब बंदा अपने गुनाह सामने रख के माफ़ी मांगता है, अब अल्लाह कहता है चलो की याद कर से होए, तू कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, चल हम तुझे माफ़ करते हैं और तेरे लिए जन्नत में महल हमने तैयार कर रखे हैं। तो ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और एक बंदा आबिद है, तहज्जुद गुजार है, ये भी अल्लाह को पसंद है। लेकिन जो बंदा भूला हुआ आता है ना, भूला हुआ रास्ता, भूला हुआ था, दीन से दूर था, अल्लाह से दूर था, जब वो अल्लाह की तरफ आता है, आका फरमाते हैं अल्लाह बड़े खुश होते हैं कि मेरा बंदा भूला हुआ आज मेरे दरवाजे पे आ गया, मेरी रहमत उसका इस्तकबाल करती है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, यूं समझो उसने गुनाह किए ही नहीं है, अल्लाह रिकॉर्ड से ख़त्म करा देते हैं। कितना बड़ा मेहरबान है यार। थोड़ी सी इस्तिग़फ़ार, खास तौर पे सहरी के वक़्त जब आप ताजुद पढ़ते हैं, माशाल्लाह सहरी वगैरह कर ली, 2 रकअतें पढ़ी, अब थोड़ा सा बैठ के 2 मिनट 5 मिनट, अल्लाह ने जल्दी लोगों की एक निशानी ये बताई है कि वो सहर के वक़्त, फजर के करीब वो फिर इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। हालांकि फरिश्ते कहते हैं मौला दिन में ये रोज़ा भी रखा, तरावी भी पढ़ी, कुरान भी सुना, तर्जमा भी सुना, ये भी अब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं ये अपने अमलों पे भरोसा नहीं करते, ये मेरी रहमत पे भरोसा करते। अब ये इस्तिग़फ़ार इसलिए कर रहे हैं, जो हक था वो अदा नहीं हो पाया, कुछ 19-20 रह दिया तो माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह कहता है अच्छा यार तुझे अगर मेरे हवाले पे कर दो, फिर थोड़ी डिंगियां शियां भी मैं आप पैसे अदा कर दे सकता। इस वजह से एक हदीस में आता है कि बाज़ वक़्त बंदा एक छोटा सा सदका करता है, बकरा देता है, कोई जानवर देता है, थोड़े से पैसे लग माशर के मैदान में अल्लाह ओद पहाड़ जितना बढ़ा चढ़ा के वापस करेंगे। तो ये उसी के अमल का जज्बा होगा जो ये कहेगा कि मैंने हक नहीं अदा किया, मैं चाहता हूँ कि तू इसमें खुद ही बेहतरी पैदा फरमा दे, तो अल्लाह अपनी रहमत से उसको मज़ीद बेहतर फरमा देते हैं। अगर आप इजाज़त दो तो एक अदर रखूँ मैं और पढ़ना चाहता हूँ, थके तो नहीं बैठे? अच्छा माशाल्लाह, बहुत जिंदाबाद। बहरहाल आज वैसे ना मेरा दिल खुश हो रहा है, शायद नजर बद न लगे। बहरहाल आज आप बेदारी से बैठे हुए हैं, वो रौला है सही, पत्नी उनकी खुशी नहीं है, पर ठीक है बिल्कुल मंड के पवाई तो बर्फ चंगी ठोकी टहल। मैं तो पीता हूँ ना, सवेरे लस्सी पीना हूँ, चाह भी लाजमी पीना, दोबारा लस्सी पीना शुरू कराना माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा कितने दिन रह गए थोड़े तक आओ मौकड़ की? बस आया के खतों भला गाना ने अपना हफ्ते को इतवार इस बार चलो ज्यादा चांस है हफ्ते में माशाल्लाह, कम ठीक है, नेड़े नेड़े इंशाल्लाह। बल चांद जब नजर आएगा तभी जाएंगे ना इंशाल्लाह, ये नहीं भी हफ्ते में सारे माल जाओगे, चांद नजर आया नहीं वो सादा बुक मुका साड़ी हो गई है। तो भाई चांद नजर आएगा तो काम बनेगा ना इंशाल्लाह। चांद नजर आएगा, फिर उसके बाद दुआ शुआ करें, और उस रात जो है वो मजदूरी मिलने का वक्त होता है। आप अपनी शॉपिंग भी करें, मना नहीं है शरई तौर पे, जो आप ज़रूरी चीज़ें लेना चाहते हैं वो किसी को भेज दें, खुद चले जाएं, लेकिन बदनज़री करके अपने इत्तिकाफ़ को ज़ाया ना करें, बस ज़रूरी। और जब बाज़ार में जाएं, बाज़ार में कभी कभार जाना अगर हो, कोई ज़रूरी काम है तो जाना मना नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा पैकेज रहमत का ये होता है कि वहाँ लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अफरा तफरी होती है। जो इस तरह अफरा तफरी में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह फरिश्तों की महफिल में रशक करते हैं, देखो वो मेरा बंदा है, वो इतनी दुनिया पीछे है, ये देखो चलता फिरता यहाँ भी मेरे जिक्र में मसरूफ़ है। आप अगर बाजार में गए हैं तो वहाँ जो जिक्र करने का मज़ा है वो अलग है, वहाँ सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। आप वहाँ पे तीसरा कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, और दरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। दरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाएंगे।
چلیں جی بسم اللہ الرحمن کوارے آدھے اسان پہ شادی والا وظیفہ ہی دسیا ٹکرے والے اس دسی لگنا دساں اور تو ہے اندر والی گل دساں آنی مول بھی نہیں سارے یاد ہے جنہ دی ہوئی بدی وہ تا دن شالہ کوارے ہی رہا تو بہرحال کوارے بیچارہ دن کوئی سارے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے لگائی اچھی ملے اور جلدی ملے وہ تنہائی میں اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے اسے بیوی وہ ملے گی اس کا عقل جو وہم و گمان ہے اس سے بھی اچھی بیوی ملے گی اللہ کے گھر کی صفائی کرے اے دنوں جلا جاسوسی دی شادی ہو گئی عقل مریدہ بھی دی شادی ہو رہی ہے یہ برکات صرف اللہ دے گھر دی نوکری دی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جی آیا بیٹھا ٹھیک دیکھیں ہے جمعہ ہوڑی نے کم مالا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا یاد پڑھنا چاہتا ہوں پھر دعا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے ضعیف اور ناتواں یعنی فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا جو بیچارے کل تک ان کے غلام تھے مزدور تھے آج وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں تو یہ توحید اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے جڑنے کے برکات ہیں کہ اللہ نے غریبوں کو جس کو کہتے ہیں وہ چاہے لا کو کاک بنا دے اور چاہے تو ذرے کو کیا بنا دے آسمانوں تک پہنچا دے یہ اس کے اپنے برکات اور اختیارات ہیں مشارق الارض و مغاربہ ہم نے مشرق و مغرب کا ان کو وہاں پہ نگران بنا دیا یعنی مصر کا اور شام کی ملکیت عطا کر دی التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی تھی دینی بھی دنیاوی بھی انبیاء کا مسکن تھا دنیاوی فائدے یہ تھے بڑی بڑے پھل موجود تھے وہاں پہ آگے تفصیل آ رہی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى پورا ہوا وعدہ تیرے رب کا بھلائی کے بارے میں علی بنی اسرائیل پر یہ کیوں اتنی بڑی نعمت ملی بما صبروا حکوارے تسی بھی صبر کرو یہ صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو اتنی بڑی نعمت عطا کی یعنی فتح عطا کر دی صبر وہ نعمت ہے کہ صابر بندے کو دنیا جان کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ اور برباد کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون وقومہ فرعون اور اس کی قوم نے دشمنوں کے ہاتھوں ہم نے ان کی سب چیزیں تباہ کر دی وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو وہ چڑھایا کرتے تھے انگوروں کی بیلیں بہت کثرت سے انگور تھے وہاں پہ اللہ نے یہ سارے بنی اسرائیل کو عطا کر دیے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے یعنی بحر کلزم سے فَاتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ تو پہنچے ایک قوم پر جو جمع بیٹھی تھی اپنے بتوں کی پوجا پر جو ہی بنی اسرائیلی دریا کراس کر کے آگے گئے آگے قوم کو دیکھا تفسیر معالم التنزیل والے کہتے ہیں کہ وہ گائے کے مشابہ بچڑے کے مشابہ ایک مجسمہ بنا کے لوگ بیٹھے تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے یہ بنی اسرائیلی جب وہاں سے گزرے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے الہا کما لہم آلیہ ایک مجسمہ معبود جیسے ان کے پاس معبود ہے اس کو علماء کہتے ہیں غلامی کے اثرات بڑے عرصے تک رہتے ہیں جو بندہ غلام رہا ہو فطرتاً کسی کے برتن دھو کے گزارے کرے اس جتنا بھی بڑا بن جائے گا تو اس میں وہ اثرات ضرور رہیں گے کہتے ہیں گھٹیا سیدھی تھی کوئی عورت شادی کسی اچھے جگہ پہ ہو گئی تو جو ہی بادشاہی کی اب گھر میں آ گئی اب اسے عیش و عشرت مل گئی تو کہتی مجھے سکون نہیں آتا میں تو مانگ کے کھانے والے تھی وہ اس طرح جو ہی لیتی نا روٹی اور جا کے پھر ادھر رکھ کے نا سامنے پھر کہتی دے دے سخیہ اللہ کے نام پہ پھر ادھر سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتی تو یہ غلامی کے اثرات بڑے عرصے تک رہتے ہیں بندے کو فطرتاً غلام نہیں ہونا چاہیے کسی کا غلام نہیں اس کی زندگی نہیں ہے بالکل بیکار اور گھٹی آدمی ہے اس کی محفل میں آپ بیٹھیں گے آپ بزدل بن جائیں گے اور بیکارہ بن جائیں گے غلامی فقط رب دی ٹکڑی ہے بس جس نے بنایا ہے اس کے آگے جھکیں گے باقی جو ٹکرائے گا دو بار اس سے ٹکرائیں گے سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ عزت والی زندگی ہے جو ہے اب مار پھر دیکھیں گے اور تیرے ساتھ نہیں سب بکواسات ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ متکبر نہ بنے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے ہاں اگر کوئی ظلم انتقامی کاروائی پہ آ گیا پھر اس میں جو ہے شیر دل بان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے
یہ زندگی اچھی ہے، وہ زندگی نہیں ہے کہ دوسرا مارتا رہے اور بندہ کہے تو اسے صبح دیکھیں گے، صبح کون دیکھے گا، آج ہی تو اسے دیکھیں گے تو کیا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے اپنے برکات ہیں۔ تو یہ غلامانہ زندگی کا اثرات ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود، اتنی بڑی بحر کلزم پہ راستے ملنے کے باوجود، اب جو ہی پتھر کا مجسمہ دیکھا تو کہنے لگے ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ تباہ ہونے پہ لگے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور غلط ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت کلیم نے ان کو جھڑکا، کہا خبردار اس کام میں نہ پڑو، یہ شرک میں لگے ہوئے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا اوروں کو ڈھونڈوں تمہارے لیے، وہ اتنا بڑا الہ مشکل کشا ہے، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت بخشی ہے تم کو اس وقت کے لوگوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو خاندان فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو مبتلا کرتے تھے تم کو سخت عذاب میں، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جو مار ڈالتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رہنے دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، یہ غیرت دلانے کے لیے کہا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب بس یہ ایک اور پڑھوں، ایک پڑھ دوں، زندہ باد زندہ باد لسی تو مرارز پیتی کرو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا، ایک ماہ کا ہم نے وعدہ لیا۔ اب اللہ یہ چاہتا تھا انہیں رہائی مل گئی ہے، اب انہیں میں اپنی طرف سے ایک نصاب دوں، کتاب ہدایت دوں، اس کے ذریعے حضرت کلیم تبلیغ کریں اور ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، پورا کیا اس کو 10 سے، یعنی 30 پہلے تھے 10 اور بڑھا دیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس پوری ہو گئی مدت اس کے رب کی طرف سے، 40 لیلہ، 40 راتیں۔ یہ فرق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے، 40 روزے رکھنے پڑے، وہاں پہ ٹھہرنا پڑا۔ میرے نبی کو کہیں ٹھہرنا نہیں پڑا، جہاں جاتا ہے قرآن پیچھے چلا آتا ہے، یہ فرق ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَخِيهِ، اپنے بھائی سے، ہارون، جو ہارون تھے، اخلفنی فی قومی، میری نیابت کرنا میری قوم میں۔ حضرت خیال رکھنا میں کوئی دور پہ جا رہا ہوں، اللہ کتاب دینا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہنا، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، نہ چلنا فسادیوں کے راستے پر، یہ خود بھی گمراہ ہیں تجھے بھی کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ حضرت موسیٰ کوئی دور پہ جاتے نا، اللہ باتیں کرتا، سنائی دیتا صاف، دیدار تو نا حضرت کا بڑا دل کیا، آواز اتنی خوبصورت ہے تو اللہ کا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جب باتیں ہونے لگیں، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو کہا اے میرے رب دکھا مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز کلام اتنا خوبصورت ہے، خود تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا ہرگز تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ یہ جنت میں دیدار ہوگا انشاءاللہ، دیدار جو مومنوں کو ہوگا اللہ کا کہاں ہوگا جی؟ جنت میں۔ حضرت اب یہاں اگر ہونا ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبروں کو دیدار کراتے، جبکہ نفی کر رہے ہیں تم یہاں مجھے نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا سا دکھا دو چہرہ اپنے۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں مگر دیکھو پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر مضبوط رہا وہ اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِي،
البتہ جناب بھی پھر مجھے دیکھ لیں گے۔ آپ پہاڑ پہ نظریں جما کے رکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ حضرت دیکھ رہے تھے، کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب تجلی ڈالی حضرت موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ۔ کتنی بڑی طاقت ہے میرے اللہ کی، ہلکا سی قدرت کی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، بولے اے میرا اللہ تیری ذات پاک ہے ان آنکھوں کی برداشت سے، یہاں کوئی بھی اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے ان آنکھوں کی برداشت ہے۔ تبت الیکا، توبہ کرتا ہوں میں تیرے دربار میں، وانا اول المؤمنین، اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ پہلا کہاں؟ بڑی عوام آپ کے پیچھے ایمان لانے والی ہے، آپ پہلے کہاں؟ اب پہلے کا مطلب لن ترانی، کہ کوئی تجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، میں پہلا بندہ ہوں جو ایمان لانے والا ہوں کہ یہاں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا، جس کو بھی ہونا ہے جنت میں ہونا ہے، یہ مطلب ہے۔ کہا آج لوگ کہتے ہیں اتنے سال ایک بابا جی خواب میں چل رہے دے رہ گئے، پتہ نہیں کیسے دے رہ گئے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، کہا اے موسیٰ میں نے برگزیدہ بنایا تجھ کو علی الناس، لوگوں پر۔ خدا کا کلام ہے نا، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، دعا کیا کریں اللہ ہم سب کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ اس میں اتنے سمندر میں ہیرے جواہر پارے ہیں، ہم جیسے نالائق ساری زندگی بھی ہوتے لگاتے رہے، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اب حضرت نے کہا تھا مجھے دیدار کراؤ، فرمایا ادھر دیکھو پہاڑ کی طرف، ہم تجلی ڈالتے ہیں تو اگر وہ رہا تو آپ دیکھ لیں گے۔ ملا کر تجلی ڈالی، وہ ذرے ذرے ہو گیا، حضرت گر پڑے، ہوش آیا، معافی چاہتے ہیں۔ اب ڈر ہونے لگا حضرت کو، کہیں غصے تو نہیں ہو گئے، فوراً کلام کا رخ پھیر لیا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے خود چنا ہے آپ کو، آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم سے بات چیت آپ کی ہوتی رہے گی، لیکن پریشان نہ ہونا، دیدار ہم آپ کو جنت میں کرائیں گے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا اے موسیٰ میں نے برگزیدہ کیا تجھ کو ان لوگوں پر، برسالاتی، تجھے پیغمبر بنا کر، وبکلامی، اور تجھ سے باتیں کر کے، کوئی طور پہ تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ ایک فرق ہے، حضرت موسیٰ سے باتیں ہوئیں کوئی طور پر، اور اپنے محبوب سے باتیں ہوئیں اوپر بلا کر، لیکن پردے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آمنے سامنے باتیں ہوئی ہیں۔ 70,000 پردے تھے جب میرا نبی معراج پہ گیا ہے، ایک پردہ بھی اٹھ جاتا کائنات میں کوئی چیز نہ رہتی۔ اصل جو دیدار ہے وہ جنت میں ہوگا، جب جنتی روح مال جسد جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، پس لے لے جو تجھے ہم دے رہے ہیں، یہ رسالت، یہ تورات، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا میرے شکر گزاروں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ کر دی ہم نے اس کو تختیوں پر، من کل شیء، ہر قسم کی ضرورت باتیں، موعظۃ، جس میں ضروری نصیحتیں موجود تھیں، وتفصیلا لکل شیء، اور ضروری احکامات کی تفصیل تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی وہ لکھی لکھائی ملی، میرے نبی کو جو کتاب ملی جہاں ضرورت پڑتی تھی وہیں نازل ہو جاتا تھا قرآن، اور میرا نبی اپنے صحابہ سے کہتا تھا تم اپنے ہاتھوں سے لکھو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جن ہاتھوں نے میرا قرآن لکھا ہے، اور جو فرشتے میرا قرآن لانے والے ہیں، جس کے سینے پہ میرا قرآن آیا ہے، وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، وہ نبی نبیوں کا سردار ہے جس پہ قرآن آیا ہے، وہ ہاتھ تمام مخلوق کے ہاتھوں کے سردار ہیں جن ہاتھوں سے میرا قرآن لکھا گیا ہے۔ اور اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ بھی کاتب وحی ہے۔ آج دنیا تبرہ کرے سو کرے، جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے ہم اس کے کہہ رہے ہیں۔ ذرا چلیں جی، فرمایا
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ بس پکڑ لے تورات کو مضبوطی سے وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور حکم دے اپنی قوم کو يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ عمل کرے اس پر اس کی اچھی باتوں پر سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب دکھا دوں گا میں تم کو گھر نافرمانوں کا. جو اب توجہ چاہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے میرا کلیم اسے بتا کہ میری کتاب پہ عمل کرے اور جو میری کتاب سے پشت کرے گا روگردانی کرے گا ہم ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون ان قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں فی الارض بغیر الحق جو زمین میں ناحق طور پہ ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر دیکھ لیں وہ ساری نشانیاں بھی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اے میرا پیغمبر تیرے ذمہ ہے تو سناتا جا باقی ہدایت تو میرے پاس ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر دیکھ لیں وہ سارے ہدایت کے راستے لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نہ اختیار کریں گے وہ اس سیدھے راستے کو. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اگر دیکھ لیں راستہ گمراہی کا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اختیار کریں گے وہ گمراہی والے راستے کو. وقت کی جو کتاب ہوتی ہے میری طرف سے اس سے بڑا اور راستہ ہدایت کا کہاں سے مل سکتا ہے. اس دور میں تورات سے ہدایت ملتی تھی آج کے دور میں قرآن سے ہدایت ملے گی. جو اس سے منہ موڑے گا ساری زندگی کفر پہ مر سکتا ہے اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی نشانیوں کو وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور رہے وہ ان سے بالکل بے خبر میری آیتوں میں غور و فکر نہیں کیا. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی نشانیوں کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو ضائع ہو گئے ان کے سارے عمل. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نہ بدلہ پائیں گے وہ اس کا مگر جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. باقی انشاءاللہ شام میں پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جو کچھ کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کی چوریاں رحمتوں سے آباد فرمائے. بیماروں کو شفائے تام عطا فرمائے. جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستعین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.